Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. ड्राइविंग करते हुए इसकी नज़र बार बार हुरैन पर अटक जाती। वो सामने कम और बैक मिरर में ज़्यादा देख रहा था। सूजी के साथ बैठी हुरैन इसकी नज़रों से परेशान बार बार अपना पहलू बदल रही थी। आखिरकार जब इनकी गाड़ी अपनी मंजिल पर रुकी तो हुरैन ने शुक्र अदा किया। सूजी लेमन कलर के फ्रॉक में बेहद प्यारी लग रही थी। हुरैन ने दिल खोल कर इसकी तारीफ़ की। हाथ के पीछे चलते वो दोनों सेफ हाउस में दाखिल हुए थे। उमर और एहतशाम ने इन्हें हाल में ही रिसीव किया, जबकि ज़रर कहीं भी नहीं दिख रहा था। हाथ हुरैन का तारुफ उमर से करवाने लगा तो वो इसे देख कर ठटका। हुरैन के गायब होने और इसके माँ बाप की ब्लास्ट में डेथ पर नामौजूदगी से वो चेहरा काफ़ी देर खबरों की जीनत बना रहा था। सर झटक कर वो इन दोनों से मिलने लगा। अपनी शादी इसने उमर से भी खुफिया ही रखी थी। एहतशाम सूजी को देखता ही रह गया तो हाथ इन दोनों को मारिया के कमरे का रास्ता बताने लगा। हुरैन नॉक करके कमरे में दाखिल हुई तो मारिया खूबसूरत पिंक कलर की ड्रेस पहने बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी और हमारा कैबिन के पास खड़ी सामान संभाल रही थी। हुरैन, कैसी हो तुम? इसे देखकर मारिया मुस्कुराने लगी तो वो इसके करीब आ बैठी। मैं तो ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है? मत पूछो, मुझे ये चोट बहुत भारी पड़ी है, वो नाक सुकेड़ कर कहने लगी तो वो तीनों मुस्कुरा पड़ी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, सूजी इसका ध्यान बटाने के लिए कहने लगी तो हुरैन भी सर हिला हिला कर इसकी तायीद करने लगी। हुरैन, आई होप तुमने हाथ को इस ट्रिप पर बहुत तंग किया होगा। इसकी बात पर अमारा और सूजी भी हुरैन को देखने लगी। इसकी आंखों के सामने एक मंजर लहराया था तो वो अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। कुछ ज़्यादा ही, इसने उदासी से जवाब दिया। मुझे पता था तुम सीख जाओगी, मारिया खुशी से कहने लगी। वैसे आपके होने वाले हस्बैंड नहीं देखे कहीं? हुरैन इसे तंग करने के अंदाज में कहने लगी। कोई देखने के काबिल भी तो नहीं, मारिया एकदम जच होकर बोली। ओहो मारिया साहिबा, बुरी बात, अमारा ने इसे समझाने के अंदाज में कहा। मैंने कितनी बार मना किया है कि मुझे ये साहिबा मत कहा करें। अमारा इसे देखते हुए ठंडी सांस भर के रह गई। देखे ना, ज़रर ने ड्रेस भी आपके स्टाइल के मुनासबत से ली है। ओह, तो ये उन्होंने पसंद की है, सूजी खुश होते हुए कहने लगी। पसंद तो मारिया को भी बहुत आई थी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता था कि वो तारीफ़ कर दे? वो कुछ कहती इससे पहले एहतशाम दरवाज़ा खोल कर अंदर झांकता इन्हें मौलवी साहब के आने की इत्तला देने लगा। मारिया, चलो कोई चादर ओढ़ लो। अमारा सुर्ख चादर लिए इसकी तरफ बढ़ने लगी और मारिया की तो रूह को भी नहीं पता था कि इसे कैसे ओढ़ते हैं। सूजी ने इसे सहारा देकर थोड़ा आगे किया तो अमारा ने वो चादर ओढ़ दी। कुछ देर बाद हाथ एहतशाम के साथ ज़रर और उमर भी कमरे में दाखिल हुए। ज़रर के साथ मौलवी साहब बैठे और इनका निकाह पढ़ाना शुरू किया। मारिया की आवाज़ से साफ ज़ाहिर था कि वो खासा गुस्से में है। हुरैन हाथ को देखने लगी। इसके चेहरे पर साफ लिखा था कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निकाह के बाद सबका मुंह मीठा करवाया गया तो उमर और हाथ मौलवी साहब के साथ बाहर चले गए। इनके जाते ही मारिया ने खुद पर से चादर हटाई। काफ़ी देर ज़रर और इसकी निगाहों का मुकाबला होता रहा। जब दोनों ने हार मानने से इनकार कर दिया तो अमारा ने गला साफ करते हुए इन्हें हाल मिलाना चाहा। अजीब लड़की है, वो यही सोचता हुआ वहाँ से उठ खड़ा हुआ, लेकिन एक आखिरी नज़र इसके हसीन सरापे पर डालना नहीं भूला था। न चाहते हुए भी उमर ने इन सब को डिनर तक वहाँ से जाने नहीं दिया था। हुरैन तो आने वाले वक्त से घबराती मारिया के कमरे में ही छुपी रही और मारिया ने भी खूब अपने दिल का जहर निकाला था। वो अलग बात थी कि हुरैन ने इसकी एक भी ना सुनी। जब वो वापस जाने लगी तो हुरैन मारिया से मिलती इसे एक बार फिर मुबारकबाद देने लगी। जब तक वो ठीक नहीं हो पाती, अमारा ने इसी के साथ रुकने का फ़ैसला किया था। जब वो तीनों गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे तो हाथ एहतशाम को सूजी को ड्रॉप करने का कहने लगा। वो अब हुरैन के साथ सीधा घर जाना चाहता था। एहतशाम ने भी खुशी से हामी भरी तो सूजी इनसे अलग एहतशाम के साथ चल दी। वो दोनों गाड़ी में बैठे मंजिल की तरफ रवां थे
حرین کی حالت تو ابھی سے بگڑ رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سانس بے ترتیب ہونے لگا۔ ہاتھ کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے حرین کو مخاطب نہیں کیا۔ احتشام جب سوزی کو لے کر سیف ہاؤس پہنچا تو وہ گاڑی سے اترنے لگی، لیکن دروازہ لاک ہونے کی وجہ سے احتشام کو دیکھنے لگی۔ سوزی، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ مسلسل اس کی نظر خود پر محسوس کرتی تھی۔ جی بولیں، وہ گہرا سانس بھر کے کہنے لگی۔ اجازت ملنے پر احتشام مسکرانے لگا۔ اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو ضرور وہ تم سے رجوع کرتے، لیکن ہاتھ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے اور وہ اس سب کے لیے موزوں نہیں۔ وہ بہت دھیان سے اپنی بات اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اس لیے مجھے بذات خود تم سے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تم اس بات پر کیسا ری ایکٹ کرو گی، لیکن میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اس کی بات پر جیسے سوزی کو تکلیف ہوئی تھی، اس کے تاثرات ایک دم بدلے تھے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بدلتے تاثرات دیکھتے ہوئے اس نے نہایت نرمی سے اپنی بات کی، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات پر اسٹیئرنگ وہیل پر احتشام کی پکڑ سخت ہو گئی تھی۔ لیکن کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم الگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم اہل کتاب ہو سوزی، اور میں جانتا ہوں یہ بات نہیں ہے، اس لیے پلیز سچ کہو۔ اس کی آواز میں دکھ کا عنصر واضح تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر اندھیرے میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ کافی دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے یک وقت اس خاموشی کو توڑا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتی یا نہیں کرو گی؟ احتشام کے سوال پر اس نے خاموشی اختیار کر لی، پھر کچھ لمحے بعد دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے جانے دیں احتشام صاحب، پلیز۔ دیکھو سوزی، میں چاہتا ہوں تم اس بارے میں سوچو، جذبات میں آ کر جلد بازی مت کرو۔ وہ بولنے لگی تو احتشام نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا اور خفیف سا مسکرانے لگا۔ تم جتنا وقت لینا چاہو لے سکتی ہو، وہ تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کو ان لاک کیا، جو سوزی جھٹکے سے باہر نکلتی مین گیٹ کی طرف بھاگ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں اندھیرے میں دیکھتا رہا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ حرین گاڑی میں بیٹھی مسلسل گہرے سانس بھر کر اپنی بے ترتیب دھڑکن کو درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی کار دیکھتے ہی ناصر نے مین گیٹ جھٹ سے کھولا تھا اور ہارڈ پورچ میں گاڑی کرتے باہر نکلنے لگا۔ حرین نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا اور پھر خود بھی کار سے نکلنے لگی۔ ہاتھ گاڑی کے بونٹ کے پاس کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی حرین کی دھڑکن پھر سے بگڑی تھی اور گاڑی میں کی گئی اس کی سانس کی ایکسرسائز کھائی میں جا گری۔ وہ نگاہیں جھکائے اندرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو ہاتھ بھی اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگا۔ وہاں مکمل طور پر خاموشی کا راج تھا۔ آج اسے اکیلے میں ہاتھ کے ساتھ بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پہلی بار گازیبو میں اس سے ملنے پر ہوا تھا۔ ہال میں داخل ہو کر اسے اس کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ یقیناً وہ اندرونی دروازہ لاک کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگے تھے اور اب اسے اس بند دروازے کے پیچھے لگ رہا تھا کہ شاید اسے کہیں بھاگ جانا چاہیے۔ اس کی ساری ہمت ایک لمحے میں ہوا ہوئی تھی۔ وہ کچھ بہانہ بنانے کے لیے پلٹی، جب اگلے ہی لمحے اس نے خود کو ہاتھ کی باہوں میں پایا۔ وہ اسے اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ، اس کے ہونٹ اور حلق بری طرح خشک تھے۔ مجھے نیچے اتارو، حرین بامشکل بولی تھی۔ ہاں، پہلے کمرے تک تو پہنچنے دو۔ اس کی بات پر حرین نے اپنا سر ہلکا ہوتا محسوس کیا۔ اگر وہ کھڑی ہوتی تو یقیناً گر جاتی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ اب کی بار اس نے اپنا پسندیدہ بہانہ مارا تھا۔ بھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہے۔ اپنی آنکھوں میں تپش لیے اس نے حرین کو ذومعنی طریقے سے کہا۔ حرین کا چہرہ ایک دم گلابی سے سرخ ہوا تھا، سانس ایک دم رکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھ کے سینے میں چھپا لیا۔ ظاہر تھا کہ آج وہ اس کی کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔ تم نے پچھلے گھنٹوں سے اتنا بے قرار رکھا ہوا۔ وہ اس کے بالوں کو چومتا اپنے پرسنل سٹنگ ایریا میں داخل ہوا اور پھر اسے پار کرتا کمرے میں چلا گیا۔
اپنے پاؤں کی مدد سے اس نے دروازے کو بند کیا تھا۔ ہاتھ مرزا کو کیسے تڑپانا ہے تم بہت اچھے سے جانتی ہو ڈارلنگ، وہ اسے محبت سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا۔ حورین کی تو سانس مکمل طور پر بند ہو گئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس سے وہ ہاتھ کو ٹھیک سے دیکھ بھی نہ پا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اکڑتی ہوئی سانس سے وہ بامشکل بولی۔ تمہیں لگنا بھی چاہیے۔ وہ اس کے قریب ہوتا حورین کے رخسار کو چومنے لگا۔ کیوں لگنا چاہیے؟ کیونکہ میں تمہیں بتانے والا ہوں کہ تمہارے انتظار نے مجھے کتنی تکلیف دی۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی تو ہاتھ نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ مجھے تمہارا لمس محسوس کرنے دو۔ اسے اتنا قریب پا کر وہ بری طرح کانپنے لگی تھی۔ اس کی حالت سے وہ ہوپ محسوس ہونے لگا۔ اندھیرے میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اس کی دھڑکن کو محسوس کر رہی تھی جو آج پہلی بار تیز تھی۔ ہاتھ اپنی جیکٹ اتار کر ٹائی اتارنے لگا تو وہ ایک بار پھر اسے پکار اٹھی۔ وہ جب جاگا تو حورین مکمل طور پر اس کے اوپر پھیل کر سو رہی تھی۔ اس کے بال ہاتھ کے سینے اور تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ پہلے انہیں سائڈ پر کرتا سوئی ہوئی حورین کو دیکھنے لگا اور پھر بہت احتیاط سے اسے خود پر سے ہٹایا۔ معمول کے مطابق جم سے لوٹا اور فریش ہونے چلا گیا۔ حورین ابھی بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ ہاتھ نے اسے کافی دیر تک جگائے رکھا تھا اور اسے سوئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی، اس لیے ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھتا اس پر گھٹنا رکھ کر حورین کے قریب ہوا اور اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ پھر اس کی گردن کا بوسہ لیا اور سیدھا ہو گیا۔ والیٹ اور موبائل پاکٹ میں رکھ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ سوزی جو کہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی ہاتھ کی آمد سے چونکی تھی۔ ہاتھ صاحب آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کے جواب میں ہاتھ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کا کہا اور خود اس کی جگہ سنبھال کر کف فولڈ کرنے لگا۔ مجھے چلی کے انگریڈینٹس اور ریسیپی لا دو۔ اوکے۔ سوزی سے دیکھتی کچن پینٹری کے سامان نکالنے لگی اور پھر اس کی مدد کرنے کے لیے کٹنگ کرنے لگی۔ دونوں کافی دیر خاموشی سے کام کرتے رہے، پھر ہاتھ اس سے بات کرنے لگا۔ ان میں ہمیشہ کام کے حوالے سے ہی بات ہوتی تھی، اس لیے سوزی کچھ پریشان سی ہونے لگی۔ احتشام بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ وہ بظاہر اپنے کام میں مصروف تھا لیکن اس کی ہر حرکت سے واقف تھا۔ تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ ہاتھ صاحب اگر آپ برا مت منائیے گا لیکن میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہاتھ نے چلی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کیا تمہیں پتہ ہے اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ سوزی نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات تھے۔ آخر وہ اسے کیوں پوچھ رہا تھا؟ نہیں، اس سے پوچھنا۔ سوزی اس سے کچھ کہتی اس سے پہلے ہاتھ نے اپنی بات کہہ کر اسے خاموش کروا دیا۔ مجھے کام ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حورین کو یاد سے چلی سرو کر دینا۔ حورین جب جاگی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ وہ پہلی بار اتنی دیر تک سوئی تھی، اس لیے ٹائم دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انگڑائیاں بھرتی وہ بستر سے باہر نکلی۔ وہ گردن اکڑا کر ڈریسنگ روم اور باتھ روم کی طرف دیکھنے لگی، لیکن جب احساس ہوا کہ وہ اکیلی ہے تو ناک سکیڑنے لگی۔ فریش ہو کر نکلی تو سوزی دروازے پر ناک کر رہی تھی۔ حورین صاحبہ میں پریشان ہو گئی تھی کہ آپ ابھی تک جاگی نہیں۔ اس کی بات پر حورین کا چہرہ سرخی مائل ہوا تھا اور وہ اپنا ہونٹ چبانے لگی۔ حورین کو پریشانی لاحق ہونے لگی کہ سوزی کچھ نہ سوچ لیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اسے لگا جیسے اس کا چہرہ دیکھ کر سب اس کے اور ہاتھ کے بارے میں جان جائیں گے۔ آپ آ جائیے، بھوک لگی ہوگی آپ کو۔ اسی وقت حورین کے پیٹ میں آواز گونجی تھی اور وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ ہاتھ صاحب نے آپ کے لیے چلی بنائی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی تو چلی اور ہاتھ کا نام ایک ہی جملے میں سن کر حورین کی بانچیں کھل گئیں۔ چلی پچھلی بار سے بہتر تھی۔ اسے اپنی ماما کی شدت سے یاد آئی، لیکن اگلا لقمہ لیتے ہی اس کی سوچ پر ہاتھ حاوی ہو گیا۔ موبائل تو اس کے پاس ہی ہوتا تھا، لیکن حورین نے ایک بار بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن ہر لڑکی کی طرح اسے بھی اس وقت اپنے گھر والوں کی شدت سے ضرورت تھی۔ ان سے رابطہ قائم کرنے کا سوچ کر وہ چلی سے مکمل طور پر انصاف کرنے لگی۔ احتشام سے مل کر وہ کراچی بندرگاہ چلا گیا۔
آج کافی سامان کی ایکسپورٹ کرنی تھی جو کہ خاصا قیمتی تھا، اس لیے وہ سب اپنی نگرانی میں کروانا چاہتا تھا۔ بے حد کوشش کے باوجود بھی وہ شام سے پہلے واپس نہ لوٹ پایا۔ راستے میں وہ جویلری شاپ پر رک گیا اور مختلف چیزیں دیکھنے لگا۔ اسے حورین کے لیے ایک نازک سی چین پسند آئی تھی، بالکل اسی کی طرح نازک۔ روز گولڈ کی اس چین کے ساتھ ایک چھوٹا سا پینڈنٹ بنا ہوا تھا۔ ایک سرکل کی شکل میں وہ بلیک ڈائمنڈ سے مزین تھا۔ جہاں وہ نازک سی چین حورین کو ظاہر کرتی تھی، وہیں وہ بلیک ڈائمنڈ ہاتھ کو ظاہر کرتے تھے۔ اس سے بہتر تحفہ وہ حورین کے لیے نہیں سوچ سکتا تھا۔ حورین کے لیے وہ پینڈنٹ خرید کر وہ واپس گھر کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کا استقبال مکمل خاموشی نے کیا۔ اسے لگا شاید حورین باغیچے میں ہو، لیکن وہ وہاں نہیں تھی تو وہ اسے پکارنے لگا، حاج صاحب، حورین صاحبہ پول سائڈ پر ہیں۔